हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हानी वॉइस पर। भाभी एक जवान औरत थी। वे मेरे साथ घर में अकेली रहती थी, लेकिन उनके जिस्म का दर्द जाता ही नहीं था। वे रोज़ाना रात को मुझसे ख़ास किस्म का मसाज करवाती थी और ज़ोर लगाकर मैं भाभी का मसाज करता था। लेकिन एक रात भाभी ने नहाकर मुझे अपने पास बुलाया और कहने लगी, ये तेल पकड़ और जल्दी से लाइट बंद करके अपने काम पर लग जा। मैंने लाइट बुझाई तो भाभी ने मुझे पास खींचा और फिर पूरी रात मेरे साथ। मैं ज़ैद हूँ, मेरी उम्र 22 साल थी। इन दिनों मैं अपने घर में अकेला रहता था। जब भाई ने शादी की ताकि मेरी तन्हाई भी ख़त्म हो सके। मेरी भाभी का नाम सबा था और मैं सिर्फ सबा ही कहता था। भाई के ना होते हुए वे अक्सर उदास और परेशान नज़र आती थी। कई दफ़ा मैंने उन्हें छुप छुप कर रोते हुए भी देखा था। मुझे लगा वे शायद एहसन भाई को याद करती है, जभी तो वो छुप छुप कर आंसू बहाती है। लेकिन ना ही मैंने कभी उनसे ये बात पूछी थी और ना ही सबा ने ये बात मुझे खुलकर बताई थी। वे सारा दिन खामोशी से घर का काम काज करती रहती थी और फिर अपने कमरे में बंद हो जाती थी और उनके कमरे से सिसकियों की आवाज़ भी आने लगती थी। दरअसल एहसन भाई की शादी के अगले हफ्ते ही भाई दुबई चले गए थे। एक नई नवेली दुल्हन के लिए अपने पति के बगैर वक्त गुजारना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन एहसन ने ये शादी सिर्फ मेरे ही खातिर की थी, क्योंकि मैं घर में अब बिल्कुल ही तन्हा था और घर की जिम्मेदारियों के लिए किसी औरत की ज़रूरत थी। इसलिए भाई सबा को मेरे हवाले कर गए थे। तब से सबा बिल्कुल अकेली थी और मैं ही उनका ख्याल रखता था। वे एक दरमियानी उम्र की औरत थी और रिश्ता ना मिलने की वजह से उनके घर वालों ने एहसन के साथ उन्हें रुखसत कर दिया था, क्योंकि हर गुजरने दिन के साथ उनकी उम्र बढ़ती जा रही थी। एक रात मैं सोने के लिए लेट रहा था कि सबा ने मुझे अपने कमरे में आवाज़ देकर बुलाया। रात के इस पहर न जाने सबा को मुझसे क्या काम पड़ गया था। यही सोचकर मैं तेज़ी से सबा के कमरे में पहुंच गया, क्योंकि इस भाई के जाते हुए सबा की जिम्मेदारी भाई ने मेरे कंधों पर डाली थी और कहा था कि मेरे पीछे मेरी बीवी की हर ज़रूरत का ख्याल रखना। मैं भी दिल जान से सबा की हर ज़रूरत का ख्याल रखता था, क्योंकि भाई के पैसे पर मैं अय्याशी करता था और मैं चाहता था कि सबा मेरी कोई शिकायत भाई तक ना पहुंचाए। भाई जब भी कभी वापसी आने की बात करते तो हम बहन भाइयों ने कोई ना कोई बहाना खड़ा करके उनकी वापसी को रोक दिया करते थे। इसलिए एहसन कभी वापस का सोच ही नहीं सके थे। और रात के 11 बजे के वक्त सबा ने मुझे आवाज़ देकर अपने कमरे में बुलाया तो मैं यही सोचकर पहुंच गया कि सबा को कोई ज़रूरी काम होगा। लेकिन वहां जाकर मैं कुछ थक सा गया था, क्योंकि उसने अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। मैं घबरा कर दरवाज़ा पर रुक गया और सबा को आवाज़ देकर कहा, जी भाभी, कोई काम है आपको? मुझे लगा था कि मेरी आवाज़ देने पर वो उठकर बैठ जाएगी और हमेशा की तरह दुपट्टे से खुद को छुपा लेगी, क्योंकि वह सारा दिन दुपट्टे में ही रहा करती थी। मैंने कभी उन्हें इस तरह नहीं देखा था। मगर मेरी आवाज़ सुनकर वे कहने लगी, ज़ैद अंदर आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी काम है। मैं अभी भी उसी बेड पर ऐसी लेटी हुई थी। मैं कमरे के अंदर दाखिल हो गया, लेकिन मेरी नज़रें झुकी हुई थी। मैं थोड़ा शर्मीला किस्म का लड़का था और पहली दफ़ा किसी औरत को इस तरह देख रहा था। सब ने गर्दन मेरी तरफ मोड़ कर मुझे देखा और फिर मेरी झुकी हुई नज़रें देखकर कहने लगी, ज़ैद, शर्माने की बात नहीं है। इस घर में तुम ही और मेरा वाहिद सहारा हो और मेरे अच्छे बुरे का साथी हो। मेरा पति तो प्रदेश में रहता है, लेकिन तुम हर वक्त यहाँ मेरे साथ रहते हो, मेरा ख्याल रखते हो। बस यही सोचकर मैंने तुम्हें बुलाया है कि इस मुश्किल वक्त में तुम भी मेरा साथ दोगे। सबा की बात पर मैंने नासमझी से उनकी तरफ देखा तो वो कहने लगी, मेरे सर में बहुत दर्द है, क्या तुम मेरा मसाज कर दोगे? तुम्हारे भाई ने मुझे बताया कि तुम बहुत ही अच्छा मसाज करते हो और उनके सर का दर्द तो तुम चुटकियों में ठीक कर दिया करते हो। सबा की ये बात सुनकर मैं मुस्कुरा दिया, क्योंकि वह बात वाकई हकीकत थी कि भाई जब यहाँ होते थे तो हर वक्त मुझसे अपने सर की मसाज करवाते थे, लेकिन मैं तो भाई से भाभी को मसाज किस तरह कर सकता था। सबा ने मुझे आजमाइश में डाल दिया था। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ। मैं सोच में पड़ गया था।
کہ صبا کس قسم کی عورت ہے جسے اپنے دیور سے مساج کا کہتے ہوئے شرم بھی محسوس نہیں ہو رہی، جبکہ یہ کوئی مناسب بات تو تھی نہیں۔ ایک عورت کا ایک مرد سے مساج کروانا، اور وہ بھی اپنے دیور سے۔ کوئی اور وقت ہوتا تو میں صاف لفظوں میں نہ صرف انکار کرتا بلکہ صبا کو اس بات پر کھری کھوٹی بھی سناتا، لیکن اس وقت میں بھائی کے ٹکڑوں پر پل رہا تھا، اس لیے صبا کے آگے زبان چلانے کی میری ہمت نہیں تھی اور نہ ہی انہیں انکار کرنے کی۔ صبا نے اشارے سے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی تیل کی بوتل مجھے دکھائی اور کہنے لگی کہ یہ بہت ہی اچھا تیل ہے، بس تم اسے میرے سر کا مساج کر دو۔ یہ کہتے ہوئے ان کی آنکھوں میں آنسو چمک اٹھے اور مجھے لگا کہ شاید وہ بہت ہی تکلیف میں ہیں۔ میرے انداز میں ہچکچاہٹ تھی، لیکن میں صبا کو انکار نہیں کر پایا اور میں نے وہ تیل کی بوتل اٹھائی اور بستر پر ان کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ دھیرے دھیرے تیل ان کے سر پر ڈال کر مالش کرنے لگا۔ البتہ میں نے اپنی نظریں جھکا رکھی تھی اور خود کو کسی بھی طرح کے جذبات کو محسوس کرنے سے روک رکھا تھا۔ میرے ہاتھ کے سر پر تیل لگاتے ہوئے بری طرح سے کانپ رہے تھے۔ میں نے آج تک بہت سے کاموں میں صبا کی مدد کی تھی، لیکن صبا نے کبھی مجھ سے اس طرح کی کوئی فرمائش نہیں کی تھی۔ جیسے جیسے تیل لگ رہا تھا، صبا کی عجیب سی آوازوں سے کمرہ گونجنے لگا تھا، جیسے انہیں سکون مل رہا ہے۔ صبا نے دوبارہ میری طرف نہیں دیکھا تھا اور میں نے بھی ان کے چہرے پر نظر نہیں ڈالی۔ شرم کے احساس سے میرا تو چہرہ ہی سرخ ہو رہا تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ کسی طرح منظر سے غائب ہو جاؤں، لیکن میں کیا کرتا، مجبور تھا۔ اگر میں صبا کو انکار کرتا اور یہ بات بھائی کو پتہ چلتی کہ میں نے صبا کے کسی حکم کو منع کیا ہے تو میری جیب خرچ بند ہو جاتا، لیکن آج صبا کی مجھ پر عنایت کچھ الگ ہی تھی۔ صبا نے مجھے کبھی کسی چیز سے منع نہیں کیا تھا۔ میں بے دھڑک صبا سے ایکسٹرا پیسے بھی مانگ لیا کرتا تھا اور وہ آگے سے سوال بھی نہیں کرتی تھی۔ کافی دیر تک میں صبا کے سر کا مساج کرتا رہا اور صبا کی آوازوں سے کمرہ گونجتا رہا۔ اس کے بعد شاید صبا کو نیند لگ گئی تھی، کیونکہ ان کی آواز آنا بند ہو گئی تھی اور پھر میں اٹھ کر ان کے کمرے سے خاموشی سے باہر نکل آیا۔ میرا دل عجیب طرح سے دھڑک رہا تھا۔ پہلی دفعہ میں نے کسی عورت کی قربت کو محسوس کر کے آیا تھا اور اس بات نے میرے اندر ایک الگ سی آگ لگا رکھی تھی۔ صبا کا لباس اور ان کی خوبصورت رنگت نے مجھے عجیب ہی نشے میں ڈال دیا تھا، اور پھر جیسے ہی مجھے خیال آیا وہ میرے بھائی کی بیوی ہے تو میں نے توبہ توبہ کی اور سوچا کیا اب آئندہ میں صبا کے کمرے میں رات کے وقت نہیں جاؤں گا۔ اگلی صبح صبا نے پوری طرح دوپٹہ پہن رکھا تھا اور میرے لیے ناشتہ بنا رہی تھی۔ پھر میرے آگے ناشتہ رکھ کر میرا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہنے لگی، زید تم نے تو میرے سر کا سارا درد ہی ختم کر دیا، میں تمہاری بہت ہی شکر گزار ہوں۔ صبا کی بات سن کر میں شرمندہ ہو گیا اور کہا، اصل میں آپ کا سارا دن گھر کے کاموں میں گزرتا ہے، اس وجہ سے آپ بہت ہی زیادہ تھک جاتی ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ آپ کے ساتھ کام کاج میں ہاتھ بٹاؤں یا پھر آپ کوئی ملازم رکھ لے۔ میری بات سن کر صبا کہنے لگی، میری تھکن کبھی نہیں اتر سکتی، جس دن احسن آئے گی یہ تھکن تو خود بخود اتر جائے گی۔ میں صفا کے لفظوں کا مطلب سمجھ نہیں پایا تھا، لیکن وہ واپس کچن میں چلی گئی تھی۔ میرے کام کا وقت ہو گیا تھا، میں گھر سے نکل پڑا، لیکن سارا وقت میرے ذہن میں صبا چلتی رہی تھی۔ دوپہر کو میں گھر لوٹا تو اپی بھی گھر پر آئی ہوئی تھی۔ میں نے سوچا کہ کسی نہ کسی طرح موقع دیکھ کر انہیں صبا کے مساج والی بات بتا دوں، لیکن صبا اور اپی تو مل جل کر باتوں میں ایسی مگن تھی کہ اپی نے مجھ پر زیادہ توجہ بھی نہیں دی تھی۔ صبا اور اپی کی کافی دوستی ہو چکی تھی اور صبا اپی کو سراخوں پر بٹھایا کرتی تھی۔ کچھ دیر بعد اپی یہ کہہ کر چلی گئی کہ ان کے پتی کام سے آنے والے ہوں گے اور میں انہیں مساج والی بات نہ بتا سکا۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد میں کمرے سے نکلا تو میں نے دیکھا کہ صبا کپڑے دھو رہی تھی اور بڑی مشکل سے وہ کپڑوں کی بالٹی اٹھائے چھت پر جا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر مجھے شرمندگی محسوس ہوئی کہ وہ سارے کپڑے میرے تھے اور میری وجہ سے انہیں اتنی تکلیف میں بھی چھت پر جانا پڑ رہا تھا۔ میں نے فوراً صبا کو آواز دی اور بالٹی ان کے ہاتھ میں سے لے لی۔ صبا کا سارا وجود پسینے سے بھیگ رہا تھا کیونکہ گرمی کی شدت تھی، اور پھر کچھ کپڑے دھوتے ہوئے ان کا لباس بھی ہلکا ہو گیا تھا۔ میں صبا سے بالٹی پکڑ کر چھت پر پہنچ گیا اور پھر میں نے انہی کے ساتھ سارے کپڑے پھیلائے اور رسیوں پر ڈالے اور ہم واپس نیچے چلے آئے۔
صبا کچھ عجیب انداز سے چل رہی تھی، جیسے انہیں بہت ہی زیادہ تکلیف ہو رہی ہو۔ میں نے خود سے صبا سے کہا کہ اگر آپ کہیں تو کسی ڈاکٹر کے پاس چلے، مجھے لگتا ہے کہ آپ کے سر میں زیادہ ہی درد ہے۔ میری بات پر وہ اداسی سے مسکرائی اور کہنے لگی، یہ میری غلطیوں کا نتیجہ ہے۔ صبا کی بات سن کر میں نے چونک کر انہیں دیکھا تو وہ کہنے لگی کہ تم فکر نہ کرو، میں جلدی ٹھیک ہو جاؤں گی، اور پھر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پچھلے کچھ دنوں سے صبا کی ہر بات میری سمجھ سے باہر تھی، وہ میرے لیے پریشانی بن گئی تھی۔ کبھی کبھی تو ایسا لگتا تھا جیسے وہ کچھ چھپانے کی کوشش کر رہی ہو۔ دوپہر ختم ہوئی اور گرمی کا سر بھی ٹوٹا تھا۔ مجھے تو چائے کی طلب کا احساس ہوا۔ میں نے صبا سے چائے کا کہنے کا ان کے کمرے کے قریب گیا تو اندر سے مجھے صبا کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ وہ روتے ہوئے کسی سے کہہ رہی تھی کہ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ آج میری جو حالت ہے اس کے ذمہ دار تم ہو۔ تمہاری باتوں میں آ کر میں نے خود کو برباد کر لیا۔ صبا کی یہ بات سن کر میں دروازے پر ہی رک گیا۔ نہ جانے وہ کس سے بات کر رہی تھی۔ یقیناً وہ جو کوئی بھی تھا وہ بھائی نہیں تھے۔ صبا کی باتوں کا جو مفہوم مجھے سمجھ میں آیا تھا وہ سن کر تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ کیا صبا کے سر درد کی یہی وجہ تھی کہ وہ کسی اور کے ساتھ غلط طریقے سے؟ اس سے آگے کا سوچ ہی میرے کانوں سے دھواں نکلنے لگا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ بات کس سے کہوں۔ بنا سوچے سمجھے ہی میں نے احسن کو فون لگا دیا۔ میں نے بھائی سے کہا کہ آپ واپس کیوں نہیں آ جاتے؟ بھائی پوچھنے لگے صبا خیریت تو ہے؟ اس سب میں انہیں کیا بتاتا کہ ان کے پیچھے ان کی بیوی کیسی حرکتیں کر رہی تھی۔ میں نے بس یہی کہا کہ آپ کی یاد آ رہی ہے، ہو سکے تو آپ لوٹ آئے۔ کچھ دیر کی باتوں کے بعد بھائی نے فون رکھ دیا تھا اور میں پھر گہری سوچ میں ڈوب گیا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اور پھر اس رات بھی صبا نے مجھے آواز دے کر اپنے کمرے میں بلا لیا۔ میں ان کے کمرے میں پہنچا تو پھر وہ لیٹی ہوئی تھی اور سر پر مساج کہہ رہی تھی۔ میں نے خاموشی سے تیل کی بوتل اٹھائی اور نگاہ پھیر لی۔ میں بے دلی سے ان کے سر کی مساج کر رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ وہ کس طرح سے مجھ سے مساج کروا رہی ہے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ جب میں کالج جاتا ہوں تو میری غیر موجودگی میں گھر میں کوئی آتا ہے۔ یہی دیکھنے کے لیے اگلے دن میں کالج سے جلدی واپس آ گیا، لیکن یہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی کہ گھر کے دروازے پر تالا لگا ہوا تھا اور صبا گھر پہ نہیں تھی۔ میں گھر سے دور چھپ کر کھڑا ہو گیا۔ کافی دیر بعد جب صبا گھر لوٹی تھی، وہ پسینے سے بھیگی ہوئی تھی۔ وہ پھر سے گھر کا دروازہ کھول کر اندر چلی گئی۔ میں فوراً گھر میں داخل ہوا اور صبا سے پوچھنے لگا کہ انہوں نے سارا دن کیا کیا۔ صبا نے مجھے گھر کے کاموں کی تفصیل سنا دی، لیکن یہ نہیں بتایا کہ وہ باہر کیوں گئی تھی۔ اب تو مجھے پکا یقین ہو گیا تھا کہ وہ کچھ نہ کچھ غلط ضرور کر رہی ہے۔ سارا دن میں نے یوں ہی بے چینی سے گزارا تھا۔ میں صبا کا سچ جاننا چاہتا تھا۔ اور پھر رات کے وقت صبا نے مجھے پھر کمرے میں بلا لیا۔ میں جانتا تھا کہ وہ مجھ سے مساج کروانا چاہتی ہے، لیکن میرا دل ہرگز بھی اس بات کے لیے راضی نہیں ہو رہا تھا۔ مگر یہ سچ تھا کہ ان کے سر میں واقعی ہی بہت ہی تکلیف تھی۔ ان کی آواز پر میں ان کے کمرے میں چلا گیا تھا۔ میں نے تیل کی بوتل اٹھائی ہی تھی کہ صبا نے مجھ سے بہت ہی عجیب سی بات کہی، جسے سن کر میں چونک اٹھا۔ وہ کہنے لگی، پہلے لائٹ بند کر دو۔ یہ پہلی دفعہ تھا جب صبا نے مجھ سے اندھیرا کرنے کا کہا تھا۔ میں نے حیرت سے پوچھا، صبا لائٹ کیوں بند کروا رہی ہے؟ لیکن وہ اصرار کرنے لگی۔ ان کے بار بار کہنے پر میں نے لائٹ بند کی اور جیسے ہی مالش کرنے کے لیے ان کے قریب بیٹھا تو صبا نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ ان کی اس حرکت پر میں دنگ رہ گیا اور مجھے شدید غصہ بھی آیا۔ وہ اپنی ہر بات ہاتھ پکڑ کر کہہ رہی تھی۔ میں نے غصے میں کہا کہ یہ سب کیا ہے اور آپ یہ کیا کر رہی ہے؟ وہ کہنے لگی، زید میں تم سے بہت ہی ضروری بات کرنا چاہتی ہوں، لیکن مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں روشنی میں تم سے یہ بات کر سکوں، اس لیے میں نے تم سے اندھیرا کرنے کو کہا ہے۔ صبا کی آواز میں لرزش محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے بعد صبا نے میرا ہاتھ پکڑ کر اپنی وہ کہانی مجھے سنائی، جسے سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ صبا کہنے لگی کہ مجھے لڑکوں کا بہت ہی شوق ہے، لیکن کوئی بھی مجھ سے رابطہ نہیں رکھتا تھا، اس لیے تنہائی کی زندگی کاٹنے لگی۔ پھر بڑی مشکل سے میری زندگی میں ایک شخص آیا جس نے مجھ سے محبت کے خواب دکھائے اور اس پر اپنی ساری تنخواہ لٹانے لگی۔ جب جتنے پیسے مانگتا میں اسے دے دیتی، لیکن جب میں نے اس سے شادی کو کہا تو اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں تو اب بوڑھی ہو چکی ہوں
اور وہ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ اسے کسی جوان لڑکی کا ساتھ مل سکتا ہے کیونکہ وہ کافی ترقی کر چکا تھا۔ میری بدولت ہی اس نے چھوٹا موٹا کاروبار بھی جما لیا تھا، اور اب جب سے اس کے پاس سب کچھ آ گیا تھا تو اسے میری ضرورت نہیں رہی تھی۔ لیکن اتنے عرصے تک مستقل 2 نوکریاں کرنے کی وجہ سے میرے جسم نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ آئے دن میری کمر میں تو کبھی سر میں تو درد رہنے لگا۔ میں ٹوٹ کر بکھر گئی۔ پھر تمہارے بھائی کا رشتہ آیا تو میرے ماں باپ نے مجبوراً یہ شادی کر دی اور یہاں میں آ گئی۔ لیکن ہر وقت مجھے اس بات کا پچھتاوا ہوتا کہ میں نے ایک ایسے شخص کے پیچھے خود کو برباد کیا جو کبھی میرا تھا ہی نہیں، اور میری بہن بھائیوں نے بھی میری قدر کی اور نہ ہی میری محبت نے۔ اور پھر اس سے بھی بڑا ستم مجھ پر اس وقت ٹوٹا جب مجھے پتہ چلا کہ تمہارے بھائی نے دبئی میں شادی کی ہوئی ہے۔ تمہارے بھائی نے کچھ دنوں پہلے ہی مجھے فون کر کے بتایا کہ وہ وہاں شادی کر چکے ہیں اور انہوں نے یہ شادی صرف تمہارے اور اس گھر کے لیے کی ہے۔ یہ سن کر تو میں پوری طرح ہی اپنے ہوش کھو بیٹھی۔ میرا سارا دھیان بس اسی بات پر رہتا کہ مجھے ساری زندگی دوسروں کی خدمت کر کے بھی کچھ حاصل نہیں ہوا۔ اور ایسے ہی سوچوں میں گم ایک دن میں چھت پر کپڑے دھوتے دھوتے گر گئی۔ اسی وجہ سے میری کمر اور سر میں درد دوبارہ اٹھ گیا۔ بہت ہی مجبوری میں میں نے تم سے مالش کرنے کو کہا اور پھر تم میری مالش کرنے لگی۔ مجھے خود بھی یہ سب کچھ کرواتے ہوئے شرم آتی تھی، لیکن میں کیا کرتی، تمہارے سوا میرا کوئی سہارا نہیں رہا تھا۔ کل میں اپنے گھر گئی تھی۔ میں نے اپنی ماں کو اپنے پتی کی دوسری شادی کا بتایا اور ان سے کہا کہ میں اس طرح کب تک زندگی گزاروں گی۔ میری بھابھی مجھے گھر میں بالکل بھی قبول نہیں کرے گی۔ یہ سن کر میں مزید ٹوٹ کر گھر واپس چلی آئی۔ میں جان گئی ہوں کہ میری زندگی میں کچھ باقی نہیں رہا۔ میں آج تمہارے سامنے یہ سب کچھ اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ مجھے تم سے مالش کرواتے ہوئے شرم آتی ہے، اور پھر آج نہیں تو کل تمہیں یہ بات پتہ چلتی ہی ہے کہ تمہارا بھائی شادی کر چکا ہے اور اب وہ لوٹ کر نہیں آئے گا۔ اس لیے میں نے سوچا کہ خود تمہیں اپنی ساری حقیقت بتا دوں۔ یہ کہہ کر صبا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ شکر یہ تھا کہ صبا نے کمرے کی بتی بند کروا دی تھی۔ کتنی دیر ہم دونوں نے یہ آواز روتے رہے۔ مجھے اس بات کا بہت ہی افسوس تھا کہ میرے بھائی نے صبا کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کیا ہے۔ ان کے ساتھ تو پہلے ہی ان کے سگے بہت ہی برا کر چکے تھے اور اب بھائی نے بھی ان کا ساتھ چھوڑ دیا تھا، مگر کہیں نہ کہیں اس میں ہم بہن بھائیوں کی بھی غلطی تھی۔ ہم نے کبھی احسن کو واپس نہیں آنے دیا۔ ان کی عمر بیت رہی تھی، وہ کب تک تنہا رہتے، اس لیے انہوں نے پردیس میں ہی کسی عورت سے شادی کر لی تھی۔ کافی دن گزرنے کے بعد صبا کہنے لگی، میں ساری زندگی اس گھر میں خاموشی سے گزار دوں گی، تمہاری خدمت بھی کروں گی اور گھر کا خیال بھی رکھوں گی، بس تم مجھے اس گھر سے کہیں جانے مت دینا اور مجھے کبھی جانے کو بھی مت کہنا۔ تمہارا بھائی اب بھی کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا اور مجھے یہیں رہنا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ ایک نہ ایک دن تم مجھے اس گھر سے نکال دو گے۔ میں نے صبا سے کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے، میں آپ کو کبھی یہاں سے جانے کا نہیں کہوں گا۔ آپ نے اس گھر کو جس سے سنبھالا ہے ایسا کوئی نہیں کر سکتا، لیکن آپ کیوں تنہائی کی زندگی کاٹے؟ میں چاہتا ہوں کہ آپ بھائی سے طلاق لے لے اور مجھ سے شادی کر لے۔ میری بات سن کر صبا حیران رہ گئی۔ میں نے اٹھ کر کمرے کی لائٹ جلائی۔ صبا سے کہا کہ خوشیوں پر آپ کا بھی حق ہے، میری پڑھائی مکمل ہونے والی ہے، میں جلدی نوکری کر لوں گا، تب تک آپ اپنی عدت پوری مکمل کیجیے اور پھر ہم ایک نئی زندگی شروع کریں گے۔ آپ کی اور اپی کی پہلے سے ہی دوستی ہے، جب اپی کو سچ پتہ چلے گا تو وہ بھی انکار نہیں کرے گی۔ صبا کہنے لگی، میں عمر میں تم سے بہت ہی بڑی ہوں، لوگ باتیں بنائیں گے، دنیا کیا کہے گی؟ میں نے پردیس بیٹھے پتی کو دھوکہ دے کر دیور سے شادی کر لی۔ میں نے صبا سے کہا کہ اس دنیا نے آپ کا کیا دیا ہے جو آپ دنیا کے بارے میں سوچ رہی ہے؟ مجھے اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں۔ میری بات سن کر صبا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ میں نے اسی وقت اپی کو فون کیا اور انہیں ساری بات بتا دی۔ اپی بھی بہت ہی شرمندہ تھی، انہوں نے بھی صبا سے معافی مانگی تھی اور پھر صبا نے احسن بھائی سے طلاق لے لی تھی اور کچھ ہی عرصے بعد میری اور صبا کی شادی ہو گئی تھی۔ صبا میرے ساتھ کافی حد تک خوش رہتی تھی اور میں عمر میں تو چھوٹا تھا لیکن اپنی صبا کا پورا طریقے سے ساتھ نبھانے کے قابل ہوں۔ اب آپ لوگ بتائیں، کیا میرا فیصلہ ٹھیک تھا؟ کیا مجھے اپنی سے بڑی عورت سے شادی کرنی چاہیے؟ کیا اگر عورت کو اس کا شوہر اس کا حد تک ادا نہ کرے تو وہ اپنا رشتہ ختم کر سکتی ہے؟
تو دوستوں مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے دھنیہ واد۔